حضرات مومنین السلام علیکم۔ اس وقت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک لائیو مجلس اعضاء کو لے کر، اور یہ مجلس برائے ایصال ثواب سید نسیم احمد ابن سید جلیل احمد فتح پوری صاحب کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور بذریعہ پوسٹر آپ کو اطلاع دی جا چکی ہے۔ اس وقت کی مجلس کو علی جناب مولانا عابد بالگرامی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، اور مجلس کے سے قبل تلاوت کلام ربانی سے مجلس کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوگا، اور تلاوت کے فرائض انجام دیں گے برادر محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب، اور اس تلاوت کے بعد پیشخوانی کے فرائض انجام دیں گے ہندوستان سے جناب مہدی حیدر صاحب، اور آسٹریلیا سے محترم سید مدثر مہندی صاحب جو کہ مقیم حال آسٹریلیا ہیں، اور وہ اس مجلس میں قبل مجلس سوز و سلام پیش فرمائیں گے، بعد مجلس پردرد نوحہ سامعین کے سامنے پیش کریں گے۔ تو کیونکہ یہ آن لائن مجلس کا سلسلہ گراف ایجنسی پر مسلسل جاری اور ساری ہے، اور یہ مجلس اس وقت آپ یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ بارگاہ اعضا خانہ غلامان عباس خیرپور پاکستان کا جو یہ پیج فیس بک کا ہے، اس پر بھی آپ لائیو دیکھ رہے ہیں۔ اور آئیے ہم باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے، اور گزارش کرتے ہیں محترم برادر محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام ربانی سے مجلس کا باقاعدہ آغاز کریں، اور سامعین آپ سے گزارش ہے کہ نعرہ صلوات سے آپ ان کا استقبال کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء
فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق الشهداء كربلاء والصديقين اللهم صل على محمد وآل محمد. जज़ाकल्लाह मोहतरम कारी नदीम नजफ़ी साहब, आपने बेहतरीन अंदाज में सूरह रहमान की तिलावत फरमाई। फ़बअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यकीनन कोई उस माबूद का शुक्र अदा नहीं कर सकता, कोई उसकी नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर सकता। बस उसका शुक्र अदा करने के लिए चारदा मासूमीन ही हैं और उन्हीं की ताईद हासिल हो तो उसकी बारगाह में सर खम किया जा सकता है, सर झुकाया जा सकता है। और अपने माबूद का शुक्र हमें सुबह और शाम अदा करना चाहिए कि जिसने हमारे दिलों में विलायत अमीरुल मोमिनीन को घर कर दिया है। तो सामीन, बाकायदा तौर पर मजलिस का आगाज़ हुआ तिलावत कलाम पाक से और मजलिस को हज़रत इस्लाम अली जनाब मौलाना आबिद बिलग्रामी साहब क़िबला खिताब फरमाएंगे और ये मजलिस बराए सवाब सैयद नसीम अहमद इब्ने सैयद जलील अहमद फ़तेहपुरी साहब के लिए इनेकाद की गई है। और इस मजलिस को ऑर्गेनाइज़ किया है जनाब सैयद वसीम अहमद और सैयद वकील अहमद साहब ने। और अब गुजारिश की जाती है मोहतरम जनाब मेहदी हैदर साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मासूमीन में मंजूम नजरान अक़ीदत पेश फरमाएँ। हमारे सलवात भाई का हुक्म है तो चंद शेर। साथ मेरे हैं अंबिया निकले, साथ मेरे हैं अंबिया निकले, साथ मेरे अंबिया निकले, जब कदम सूए करबला निकले, जब कदम सूए करबला निकले। शेर देखिएगा बुज़र भाई। चल दिया है सगीर ख़ैमे से, चल दिया है सगीर ख़ैमे से, सर उठा कर न हुरमुला निकले, सर उठा कर न हुरमुला निकले। और गैर मुमकिन है ता क़यामत तक, गैर मुमकिन है ता क़यामत तक, बुग़्ज़ हैदर की अब दवा निकले, बुग़्ज़ हैदर की अब दवा निकले। वाह वाह वाह, क्या था गैर मुमकिन है हैदर की इस ज़माने ता क़यामत कोई दवा निकले। यकीनन ये बुग़्ज़ अली अलैहिस्सलाम का मर्ज़ बड़ा पेचीदा मर्ज़ है और ये मुंतकिल होता है शजरों से, ये मुंतकिल होता है वालिदैन से, ये मुंतकिल होता है माँ की ख़ताओं से, तभी ये बुग़्ज़ अहले बैत इंसान के रूनुमा होता है। और ये बुग़्ज़ अहले बैत जो मर्ज़ है ये कोरोना से भी ज़्यादा मुज़ी मर्ज़ है। कोरोना का तो इलाज है लेकिन बुग़्ज़ अहले बैत अलैहिस्सलाम का कोई इलाज नहीं है। तो हम सबको अपनी इस्लाह करना चाहिए और अहले बैत अलैहिस्सलाम का सदा वफ़ादार रहना चाहिए। तो बाकायदा तौर पर जनाब कारी नदीम नजफ़ी साहब ने और मेहदी हैदर साहब ने पेशवानी करके मजलिस का आगाज़ कर दिया और मैं गुजारिश करूँगा मेहमान मनक़बत ख़्वां जनाब सैयद मुदस्सिर मेहंदी जो कि बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता हैं और इस वक्त मुक़ीम हाल ऑस्ट्रेलिया हैं
اور ان سے گزارش کی جائے گی کہ وہ اپنا سلام بارگاہ معصومین علیہ السلام میں پیش فرمائیں، اور پیش خوانی کے بعد محترم عالی جناب مولانا عابد بلگرامی صاحب مجلس کو باقاعدہ طور پر خطاب کریں گے، اور گزارش کی جاتی ہے محترم مدثر مہندی صاحب مقیم حال آسٹریلیا سے کہ وہ بارگاہ معصومین علیہ السلام میں منظوم نذران عقیدت پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام سننے والوں کو سید مدثر مہدی کی جانب سے السلام علیکم و یا علی مدد۔ مجلس ایصال ثواب جس کے لیے ڈیوٹی کا مجھے شرف ملا، اور اسی سلسلے میں میں سلام کے چند اشعار آپ سب کی سماعتوں کی نظر کروں گا مصائب کے، اور اس کا ایصال ثواب ہم جناب سید نسیم احمد ابن سید جلیل احمد فتح پوری صاحب کی روح اقدس کو، اور جتنے بھی مرحومین جملہ مرحومین اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کی جو ہے وہ ارواح تک پہنچائیں گے۔ مولا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرمائے۔ میں سلام کے چند اشعار پیش کرتا ہوں مصائب کے۔ مجرے خلق میں مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، پر کہیں سے پیمبر ثنا آقا دیکھا، مجرے خلق میں میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر، میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر، میں نے عباس کو بے جان لب دریا دیکھا، اور آنکھ بھر کر کبھی اکبر کو نہ دیکھا جس نے اس نے لپٹا ہوا برچھی میں کلیجا دیکھا،
اس کلام کے نئے اشعار پیش کر رہا ہوں جو کہ آپ سب نے شاید پہلے کبھی نہ سنے ہوں. میر تکلم صاحب کے بالکل تازہ اشعار اس کلام کے. کیسے زینب کو زمانے نے کھلے سر دیکھا، جس کو غازی نے بھی نظریں نہ اٹھا کر دیکھا. مجرے خلق میں اور تیر کا زخم کہاں یاد رہا صغر کو، ماں کو جب شام میں کھاتے ہوئے پتھر دیکھا. اور اس بچی کو یاد کیجئے. جتنے بھی یہاں پہ اس وقت بیٹیوں والے سن رہے ہیں، میں خود ایک 3 سال کی بیٹی کا باپ ہوں، اور اس شعر کو محسوس کیجئے گا. ہاتھ سجاد نے آنکھوں پہ سکینہ کے رکھے، ہاتھ سجاد نے آنکھوں پہ سکینہ کے رکھے، پانی پیتا ہوا جب شام کا لشکر دیکھا. مجرے خلق میں. اور قیامت کا شعر لکھا ہے میر تکلم صاحب نے، مولا ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. کم نہ تھی شمر کے خنجر سے نظر لوگوں کی، کیا قیامت کا وقت ہوگا جب بی بی بازار شام میں ہوں گی اور مولا حسین نیزے سے ان کو دیکھ رہے ہوں گے. کم نہ تھی شمر کے خنجر سے نظر لوگوں کی، شین نیزے سے بہن کو تہے خنجر دیکھا. مجرے خلق میں. اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں سلام کا. کہتی تھی زینب مضطر کہ خدا خیر کرے، کہتی تھی زینب مضطر
کہ خدا خیر کرے، رات کو خواب میں عریاں سر زہرا دیکھا، مجرے خلق میں، اور محمد و آل محمد صلوات۔ جزاک اللہ مدثر مہدی صاحب، بہترین پردرد کلام آپ نے پیش کیا۔ مولا سلامت رکھے آپ کو اور آپ کے درجات بلند، پروردگار آپ کو مزید ترقیاں عطا کرے چاردہ معصومین کے تصدق میں۔ بہترین کلام، بہترین آواز، بہترین انداز، اور یقیناً آپ کو سن کے قلب میں جو ہے ایک کر پیدا ہوا کہ آپ نے اتنا بہترین کلام سامعین کے حوالے کیا، اور یقیناً یہ بہترین اصال ثواب ہے سید نسیم احمد صاحب، ابن سید جلیل احمد فتح پوری صاحب کے لیے۔ اور حضرات، اب باقاعدہ طور پر مجلس کے آغاز کے لیے ہم گزارش کریں گے محترم مولانا عابد بالگرامی صاحب سے، اور ایک اطلاع یہ بھی دے دوں کہ جس طرح سے یہ مجلس آپ گراف ایجنسی کے یوٹیوب چینل پر لائیو دیکھ رہے ہیں، اسی طرح سے یہ مجلس لائیو چل رہی ہے آزا خانہ غلام عباس خیر پور سندھ کی جانب سے۔ یہ مجلس فیس بک پر بھی لائیو چل رہی ہے، آپ اس پہ بھی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور گزارش کی جاتی ہے محترم مولانا عابد بالگرامی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز کریں۔ سامعین، آپ سے گزارش ہے کہ نعرہ صلوات سے آپ استقبال کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین، ابو القاسم محمد، وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا متا حارو فی کا یا مولا۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر۔ اللہ تعالیٰ نے امام، آج کی یہ مجلس شب جمعہ کی مجلس ہے، اور زمانے کے امام جو غیبت میں ہے میرا مولا، میرا سید و سردار فرزند زہرا، اس غیبت میں ہماری ریسپانسبلٹیز کیا ہے اور شب جمعہ کی امپورٹنس۔ 40 منٹ پڑھوں گا، 40-45 منٹ، اور میں نے مجلس کا آغاز بھی ایک ایسی دعا سے کیا جو کل صبح جمعے کی صبح میں جو موسٹ ریکمینڈڈ دعا ہے غیبت امام میں، سب سے زیادہ ریکمینڈڈ دعا، دعا ندبہ۔ اس دعا ندبہ کے یہ کلمات ہیں کہ الا متا حروفی کا یا مولا۔ یہ ایک چاہنے والے کی ایک تڑپ ہے، ایک کرب ہے، ایک بے چینی ہے ہماری کہ مولا آپ کب آئیں گے۔ یہ زبان سے مت بولو، دل سے بولو۔ دعا ندبہ کے بارے میں یہ ہے، غیبت امام میں یہ دعا بہت ہی ریکمینڈڈ ہے، ہر گھر میں پڑھنی چاہیے، ہر جمعے کو پڑھنی چاہیے، ہر عید میں پڑھنی چاہیے، یعنی عید الفطر میں، عید الاضحیٰ میں، اور غدیر کے دن جو سب سے بڑی عید الاکبر ہے، اس دن یہ دعا ہے، اور ایوری فرائیڈے۔ ہر جمعے کو اپنے امام کو یاد کرو، ہر عید میں امام کو یاد کرو، غدیر میں جو سب سے بڑا دین ہے، سب سے بڑی عید ہے، عید الاکبر ہے، اس دن اپنے امام کو یاد کرو۔ اس لیے یاد کرو کہ آج جو کچھ ہم کو مل رہا وہ اس امام کے صدقے میں مل رہا۔ اگر میں روٹی توڑ رہا، میں سانس لے رہا، میری عزت ہے، میری زندگی ہے، میرا بزنس چل رہا، میرا کاروبار چل رہا، میری جاب چل رہی، ہیلتھی ہوں، ویلتھی ہوں، تو جسٹ بیکاز آف امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف۔ اپنی زندگی کو زمانے کے امام سے ملاؤ اور امام زمانہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ صرف بیٹھ کے بولنے سے نہیں ہوتا۔ تھرسڈے نائٹ ہم کو انتظار کرنا ہے جمعے کا، کہ فرائیڈے کے دن ظہور امام کا دن ہے،
ہر جمعہ دعا ندبہ کا مطلب ہی یہ. کب پڑھنا ہے دعا ندبہ؟ جب سورج کی پہلی کرن باہر آئے. نماز فجر کے امیڈیٹلی بعد مت پڑھو، لیکن جب سورج کی پہلی کرن باہر آئے تو اس وقت یہ دعا ندبہ پڑھنا. اور دعا ندبہ میں جب آپ یہ جملے پڑھتے الا متا حروفی کا یا مولا، جسے میں نے تقریر کا آغاز کیا، اس کو ریپیٹ کرو اور 18 مرتبہ پڑھو. الا متا حروفی، مولا آپ کب آئیں گے، مولا. رشتے کو مضبوط کرنا، رشتے کو اپنے امام سے جوڑنا، یہ ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول کی حدیث کے من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتۃ الجاہلیہ، یہ کسی اور کے لیے نہیں بولے. اللہ کے رسول کیا کہہ رہے کہ جو اپنے امام کی معرفت کو حاصل نہیں کرے، اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل نہیں کرے، اس کی موت ابو جہل اور ابو لہب کی موت ہوگی. یہ یاد رکھو. معرفت، ہر کی معرفت الگ الگ ہے. ایک عالم دین کے پاس معرفت الگ ہے، ایک نارمل انسان کے پاس معرفت الگ ہے، جاہل کے پاس معرفت الگ ہے. ہر شیعہ کے پاس معرفت کیسے حاصل ہوتی؟ ذکر امام کرو. جتنا تم ذکر امام کرو گے اتنی تمہارے پاس تمہارا معرفت بڑھتی جائے گی، اتنا تمہارا ریلیشن شپ اپنے امام سے زیادہ ہوتا جائے گا. اس لیے کہ اگر تم نے امام سے اپنے ریلیشن شپ کو بلڈ کر لیا، اگر تم نے اپنے امام سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیا، تو دنیا اور آخرت تمہاری ہے. ساری دعائیں، یہ یاد رکھو، اس ذہن میں یاد رکھو کہ ساری دعائیں جو تمہاری قبول ہو رہی وہ صرف فرزند زہرا کے ہاتھ جب بلند ہوتے ہیں اس وقت قبول ہوتی. رحمت اسی وقت آتی جب امام زمانہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے تمہارے حق میں دعا دیتا. اس لیے کہ جو نعمت اللہ زمین پہ بھیج رہا وہ امام زمانہ کے صدقے میں بھیج رہا. جو نعمت ہمارے پاس آ رہی، یہ مت سمجھے کہ تمہاری اسمارٹنیس سے تم حاصل کر رہے، نہیں، اسمارٹنیس سے حاصل نہیں کر رہے. تمہاری اسمارٹنیس ایک طرف ہے، امام زمانہ کا کرم ایک طرف ہے. اس لیے کہ جتنا تم حاصل کرو گے، جتنا امام سے ملو گے. آج ہم کتنا امام سے ہم امام اپنے رشتے کو مضبوط کرتے ہیں، کتنا ہم امام کے لیے کام کرتے ہیں. غیبت امام میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ شیعہ کی ذمہ داری کہا گیا کہ روز ذکر امام کرو، تصور امام زمانہ تمہارے پاس رہنا. شیعہ کے لیے کہا گیا کہ تمہارے لبوں پہ مسکرا. پلیز غور سے سننا، میں تیز اس لیے پڑھ رہا کہ صرف 40-45 منٹ مجھے پڑھنا ہے. یہ لبوں پہ مسکراہٹ آ سکتی ہے، پھر بول رہا تمہارے لبوں پہ مسکراہٹ آ سکتی ہے، لیکن دل ہمیشہ غمگین رہنا. کیوں غمگین رہنا؟ کہ میرا امام موجود ہے، میرا سید و سردار موجود ہے، میرا باپ، روحانی باپ موجود ہے، اور میں اپنے باپ کی زیارت نہیں کر سکتا. کتنے ہم بد نصیب ہیں کہ ہمارے باپ، ہمارا چاہنے والا باپ، ماں باپ سے زیادہ چاہنے والا فرزند زہرا ہے، لیکن ہم اپنے امام کی زیارت نہیں کر سکتے. لیکن یہ میں بول رہا کہ زیارت نہیں کر سکتے، یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم اپنے امام کی زیارت نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہے کہ امام تم کو نہیں دیکھ رہا، ایسا نہیں ہے کہ امام تمہارے پاس نہیں آ رہا، ایسا نہیں ہے کہ امام تمہاری مدد نہیں کرنا چاہتا. 24 گھنٹے امام کی نگاہ ہمارے اوپر ہے، یہ یاد رکھو. اگر زمانے کا امام کی نظر، پلیز میرے جملے غور سے سننا، اگر زمانے کے امام کی نظر کرم ہمارے اوپر نہیں رہے تو دنیا ہم کیسا ریس کر دے، دنیا سے ہم کو ختم کر دے. ہم بچے ہوئے ہیں صرف اور صرف جو ہمارا پروٹیکشن سیف ہے وہ جسٹ بیکاز آف امام زمانہ. اگر امام ہم کو پروٹیکٹ نہیں کرے تو آپ سمجھ لیں آپ دنیا میں رہ سکتے، وہ بھی آج کے دور میں. اب مثال کے طور پہ کورونا وائرس سے جو بچے ہوئے وہ کس کی وجہ سے بچے ہوئے؟ اس امام کی وجہ سے بچے. وہ امام نے تم کو بچایا، ورنہ آپ لاک ڈاؤن میں رہے، آپ اپنے آپ کو بالکل پروٹیکٹ کر کے رہے، وائرس اندر آ سکتا اور آپ کو موت تک لے کے جا سکتا. میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ روڈ پہ باہر نکل جاؤ، نہیں، روڈ پہ نہیں نکلنا. پورا جو گورنمنٹ بولتی ہے، انڈین گورنمنٹ جو بولتی ہے اس پہ عمل کرو. جو ڈاکٹرز آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں اس پہ عمل کرو. میں یوتھ کو بول رہا ہوں، بڑوں کو نہیں بول رہا. جو ڈاکٹرز تم کو ایڈوائز کر رہے ہیں، جو گورنمنٹ بول رہی ہے لاک ڈاؤن میں رہو تو لاک ڈاؤن میں رہو، لیکن لاک ڈاؤن میں رہنے کے باوجود موت آ سکتی، وائرس آ سکتا. بچے ہوئے کیسے ہیں؟ صرف فرزند زہرا کی وجہ سے بچے. تو اس امام سے رشتے کو مضبوط کرنا، غیبت امام میں ذمہ داریوں میں پہلی ذمہ داری کیا کہ امام کے لیے کام کرو. روزانہ امام کے لیے صدقہ دو، ایوری ڈے ایک صدقہ. مثال کے طور پر آپ ایک روٹی دے رہے، ایک روٹی تو سبھی دے سکتے یار. 5 روپے مثال دے رہا ہوں میں، 1 روپیہ صدقے کا یہ نام نہیں ہے کہ 1 لاکھ روپیہ دو، یہ تو بہت اچھا ہے. کچھ بھی آپ صدقہ دینا، ہر دن امام کا صدقہ نکالنا. کسی غریب کو آپ مثال دے رہا ہوں میں، کسی غریب کو آپ ایک روٹی دے رہے ہیں تو دل میں نیت کرنا
کہ یہ میں زمانے کے امام کی جان کا صدقہ، اس لیے کہ ہمارا یہ امام زندہ ہے، یہ بی بی زہرا کا فرزند زندہ ہے، خون زہرا کا بدلہ لینے، خون محسن کا بدلہ لینے، آج کربلا والوں کا بدلہ لینے، شہزادے محسن کے خون کا بدلہ لینے امام موجود ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یا سار اللہ وابن سارے، یہ جملہ ہے زیارت عاشورہ میں بھی ہے، زیارت وارثہ میں بھی۔ یا سار اللہ وابن سارے، چھٹے امام نے اس جملے کو رکھا، کسی مولوی یا مجتہد نے نہیں رکھا، چھٹے امام کے جملے، زمانے کے امام کے چٹ کے جملے، ہمارے آنے والی شیعوں کو ذہن کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ ابھی خون کا بدلہ باقی ہے۔ یا سار اللہ وابن سارے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہے؟ حسین آپ کے اور آپ کے بابا کے خون کا بدلہ بھی باقی ہے۔ کون لے گا یہ بدلہ؟ زمانے کا امام لے گا۔ تو کرنا کیا ہے؟ صدقہ روز امام کے نام کرو، نیت کرو ایک روٹی، نیت کرو کہ میں یہ ایک روٹی اس غریب کو دے رہا، دل میں نیت کر لو، اور یہ میرے امام زمانہ کی جان کا صدقہ ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کے بعد نیت کرو، ایک صدقے میں نیت کرو، پہلے امام کی جان کا صدقہ، اس کے بعد بولو کہ سارے جتنے میرے والدین، بیوی، بچے، سارے مومنین کی جان کا صدقہ، دو نیت ہوگی۔ تیسری نیت کرو کہ سارے مرحومین، آج جس کی پہلی رات ہے اس کے لیے میں صدقہ دوں، 1000 1,00,000 آدمی تمہارے حق میں دعا دیں گے، سارے لوگ جتنے مولا کے چاہنے والے دنیا سے گزر گئے ان کے لیے میں یہ صدقہ دوں۔ اس کے بعد بولو سارے بیماروں کے، زمانے کے امام کی وجود کی برکت سے اللہ سارے بیماروں کو شفا دے دے، یہ اس کا صدقہ، تو تم بیماری سے بچو گے، تمہارا رزق کے دروازے کھلیں گے، تمہاری پریشانیاں دور ہوں گی، تو اس کے بعد تمہارا رشتہ امام زمانہ سے ملے گا۔ غیبت امام میں لازم ہے امام کی جان کا، جب کسی کی مدد کرو، جب کسی کو کچھ دو تو، اور دینے میں بڑا مزہ ہے۔ ایک چیز یاد رکھو، دینے میں جو مزہ ہے وہ لینے میں مزہ نہیں۔ تو یہ کرو، صدقہ روز امام کا نکالو، اور کسی غریب، یہ نہیں کہ صدقہ نکال کے اب آپ باکس میں رکھ دیے 1 مہینے کے بعد دے رہے، نو، ایسا نہیں کرنا۔ انڈیا میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، یہ باہر پرابلم ہوتا کہ کوئی نہیں ملتا، یہاں پہ مسجدوں کے پاس، امام بارگاہوں کے پاس 1000 چیزیں، آپ کسی کو بھی دے دو، لیکن مومن کو دو، امام کے چاہنے والے کو دو، غریب کو دو۔ پہلے مومن کا خیال رکھو، پہلے شیعہ کا خیال رکھو، پھر بعد میں کسی کو، مسلمانوں کو دینا، پھر کسی کو دینا، لیکن پہلے اپنے مولا کے چاہنے والوں کو دینا، آپ اس کا صدقہ نکالو۔ اس سے غیبت امام میں یہ ذمہ داری۔ اس کے بعد روزانہ سلامتی امام زمانہ کی 2 رکعت نماز پڑھنا، بالکل فجر کی نماز کی طرح، جسٹ لائک فجر پریئر۔ نیت کرو، لڑکی بھی کرے لڑکا بھی کرے، میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں سلامتی امام زمانہ، قربۃ اللہ، بالکل فجر کی نماز کی طرح نماز پڑھو۔ نماز ختم ہوئی، بیوی کی تسبیح ضرور پڑھنا، اور پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھاؤ، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، یہ سلامتی کی دعا پڑھنا، دعا پڑھ کے بولنا اللہ، جملے غور سے، اللہ تو اپنے آخری حجت، اپنے محبوب ترین بندہ، اپنی رحمت، اپنی نعمت، اپنی برکتوں کو، میرے امام کو، فرزند زہرا کو سلامت رکھ، یہ دعا کرو۔ اس کے بعد بولو مولا کو بولو مولا آپ کے صدقے میں، اللہ امام زمانہ کے صدقے میں سارے مومنین کی سلامتی، سارے بیماروں کی شفا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، یہ 2 رکعت نماز کین چینج یور ڈیسٹینی، یہ 2 رکعت نماز تمہاری تقدیر کو بدل دے گی، یہ 2 رکعت نماز تمہاری لائف کو بدل دے گی، یہ 2 رکعت نماز تم امام سے قریب ہو جاؤ گے۔ یہ غیبت امام کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری کہ تم اپنے امام کو کی سلامتی کی دعا روز کرنا، اور اپنے خنوت میں جب بھی خنوت پڑھتے نا، کوئی نماز پڑھو، واجب نماز پڑھو، سنت نماز پڑھو، یہ خنوت میں اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن ضرور پڑھو۔ یہ ہو گیا ہر غیبت امام کی بات کر رہا، ذمہ داریوں کی بات کر رہا، ہر منگل کے دن 2 رکعت نماز پڑھو حاجت کی زمانے کے امام سے۔ یہ وہ نماز ہے جو مسجد جمکران میں، جو امام کے حکم سے مسجد بنی ہے، اللہ معصومہ کا روزے کی ہم کو زیارت نصیب کرے، خم کی انشاءاللہ، تو وہاں پہ یہ 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ مسجد سہلا جاتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کو بار بار جاتے ہیں، ہم سب کو زیارت نصیب کرے۔ جب بھی مسجد سہلا جانا، اس جگہ پہ جو امام کا مصلی، عام طور پہ وہاں پہ یہ نماز لوگ نہیں پڑھتے، لیکن میں جب بھی ہم اپنے گروپ کے ساتھ جاتے ہیں، میں آلویز اپنے گروپ کو بولتا ہوں کہ یہ نماز وہاں پڑھو، ہمارا گروپ تو وہاں پر پڑھتا ہے، لیکن عام طور پہ میں دیکھتا ہوں آئے 2 رکعت نماز پڑھے نکل کے چلے گئے، وہاں پہ یہ نماز پڑھو۔ کون سی نماز؟ مسجد سہلا، جو منگل کے دن آپ عراق میں کوفے میں جاتے ہیں، مسجد جمکران، مسجد سہلا، اور وہ سرداب مقدس میں جو نماز، جو سامرے میں، اللہ ہم کو سامرے کی زیارت نصیب کرے۔
सामिरे में जो सरदाब मुक़द्दस है वहाँ पे भी लोग आमतौर पे नहीं पढ़ते, वहाँ पे भी ये नमाज़ पढ़ो। कौन सी नमाज? इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, जो 100 मरतबा पढ़ने की है। उसकी नमाज की डिटेल में नहीं बता रहा। 2 रकअत नमाज है, फजर की नमाज की तरह है, बहुत सिंपल नमाज है, 5 मिनट या 6 मिनट में हो जाएगी नमाज। ये नमाज का फ़ायदा बता दूँ आपको कितना है। अगर कोई ये शख्स नमाज पढ़े 40 ट्यूसडे नाइट, 40 मंगल की रात मस्जिद सहला में या मस्जिद जमकरान में, और इस नियत के साथ करे कि मैं अपने इमाम की फर्जंद ज़हरा की ज़ियारत करना चाहता हूँ, तो आपको ज़ियारत नसीब होती। आप यहाँ पे पढ़ें, जो सुन रहा मुझे इस वक्त पूरी दुनिया में, आप अपने घर में पढ़ें। आप ऑलमोस्ट 8 मंथ्स या 10 मंथ्स होते हैं, आप अपने पास पढ़ें, घर में पढ़ें, यहाँ पे इस नियत के साथ पढ़ो। मौला करीम है कि मौला मैं मस्जिद सहला नहीं आ सकता, मौला मैं मस्जिद जमकरान नहीं आ सकता, मैं अपने घर में पढ़ूंगा, लेकिन मेरी नियत ये है कि मौला मैं आपकी ज़ियारत करना चाहता हूँ, मौला मैं आपके चेहरे मुबारक को देखना चाहता हूँ, मौला इन गुनाहगार आंखों से आपकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों इसमें कंडीशंस अप्लाई होते हैं। ये नमाज सिर्फ पढ़ने से नहीं, उसके बाद वो कंडीशंस है। फिर इंडियन मूवी नहीं देखना, फिर गाने नहीं सुनना, फिर ग़ीबतें नहीं करना, ये सारी चीज़ें अप्लाई होती। अगर ये कर लो तो इमाम का करम हो जाए, तो हो सकता है पहले मंगल ही को आपकी ज़ियारत हो जाए मेरे मौला से, पहली मंगल को ही आपकी ज़ियारत हो जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो ये करो। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन वाली नमाज का तीसरा फ़ायदा बताऊँ क्या फ़ायदा है? उसका फ़ायदा ये है कि जो शख्स ये नमाज़ पढ़ता है उसके 3 चीज़ें या 5 चीज़ें या 9 चीज़ें उसको हासिल होती। हार्ट का कोई पेशेंट है, हार्ट का किसी खुदा न खास्ता किसी को हार्ट का प्रॉब्लम, नमाज ये इमाम की सलाम, ये इमाम से हाजत की नमाज़ पढ़ने से, मंगल के दिन की, ज़माने के इमाम की, उसके हार्ट के आर्टरीज ओपन हो जाते हैं। वाक़ई में पूरा यही है। और अगर किसी लड़की की शादी नहीं हो रही, लड़की की शादी नहीं हो रही, तो ये नमाज़ पढ़, ये नमाज तुमको लड़की के लिए बेहतरीन रिश्ता होगा। 40 दिन पढ़े, रोज़ पढ़े, इस नियत के साथ कि मौला मुझे आप अता करो, मुझे आप दो, मौला हुसैन का एक चाहने वाला मुझे अता करो। आपको लड़की की शादी होती, लड़के की शादी होती, लड़की की शादी, दोनों की शादियाँ होती, ये नमाज। तीसरी चीज़, अगर किसी का रिस्क रुका हुआ है, रिस्क का प्रॉब्लम है, रिस्क के दरवाजे खुल जाते हैं, ऐसा बिजनेस ऐसा खुल जाता है, जॉब की सिक्योरिटी, बेहतरीन नमाज है। और ये नमाज ग़ैबत इमाम में पढ़ी जाएगी, ये करो। और चौथी चीज़ ग़ैबत इमाम में हमारी जिम्मेदारियों में दुआए अहद। दुआए अहद एक ऐसी दुआ है कि जो सिर्फ़ और सिर्फ ज़माने के इमाम की दुआ है, और ये वो दुआ है कि इंशाल्लाह जब मेरा मौला ज़ुहूर कर जाएगा तो फिर ये दुआ पढ़ी नहीं जाएगी। सिर्फ ग़ैबत इमाम में हमको पढ़ना है, ये हायर ओकल्टेशन में हमको पढ़ना है, जो हमारे 1200 साल से जो हायर ओकल्टेशन ग़ैबत कुबरा चल रही, उसमें ये दुआ है। दुआ अहद मोस्ट रिकमेंडेड दुआ। अगर आप मफातिहुल जिना, शेख अब्बास क़ुमी की मफातिहुल जिना देखें तो दुआ नुतबा के फ़ौरन बाद वाली दुआ जो है ये दुआ अहद है। दुआ नुतबा जहाँ ख़त्म होती है उसके फ़ौरन बाद वाली दुआ दुआ अहद है। ये हार्डली दुआ 8-9 मिनट की दुआ है, लेकिन हर लड़का पढ़े, हर लड़की पढ़े, इसलिए कि इस दुआ में आप जाके तर्जुमा देखना, मेरी मजलिस सुन के आप जाके तर्जुमा देखना कि आप उस दुआ में हम ये अहद करते हैं, हम ये प्रॉमिस करते हैं। किससे प्रॉमिस करते हैं? अल्लाह से, अपने इमाम से प्रॉमिस करते हैं। क्या प्रॉमिस करते हैं? कि मौला जब इंशाल्लाह आपका ज़ुहूर होगा तो अगर हम मर भी गए तो हम अपने कफन को अपनी बॉडी पे रैप करेंगे, बॉडी पे लपेटेंगे और नेज़े को लेके अपनी लहद से उठेंगे और आपकी नुसरत करेंगे। ये इतनी बड़ी दुआ, बेहतरीन दुआ। छठे इमाम से दुआ है, खाला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम लिखा हुआ। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये इतनी बड़ी दुआ कि ये दुआ के बारे में मेरा छठा इमाम बोलता है कि जो शख्स ये दुआ पढ़ेगा उसके एक एक हुरूफ, एक एक वर्ड के बदले में अल्लाह तुम्हारी 1000 गुनाह माफ़ करेगा और 1000 नेकी लिखेगा। 1000 गुनाह माफ़ होंगे और 1000 नेकी। आप सोचो कितनी बड़ी दुआ है, एक रहमत है, एक ब्लेसिंग है। हर घर में जो मुझे सुन रहा, हर घर में ये दुआ। और जब भी ऐसी दुआएं पढ़ना ना तो ज़ोर से पढ़ना, बावाज़ बुलंद पढ़ना। जितना तुम बावाज़ बुलंद पढ़ोगे तो उतना जो है तुम्हारे घर में बरकतें आएगी, रहमतें आएंगी, नेमतें आएंगी। ये भी ग़ैबत इमाम में हमारी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी की दुआ अहद पढ़े। और फिर 5वीं छठी चीज़ ये है ग़ैबत इमाम में जो हमारी जिम्मेदारियाँ हैं, इसलिए कि मुझे टॉपिक ही ये दी गई कि मैं शब जुमा ये इस पे बोलूँ और शब जुमा के बारे में बोलूँ। इंशाल्लाह अभी शब जुमा के बारे में बोलता हूँ, तो ये करो। इसलिए कि वक्त तेज़ी से गुजरते जा रहा, 15-20 मिनट की मजलिस होगी। उसके बाद एक ज़ियारत है मौला की, कोशिश करो ये ज़ियारत पढ़ने की, 40 दिन पढ़ो। इससे ज़्यादा रिकमेंडेड ज़ियारत नहीं है ग़ैबत में।
میں آپ کو کیا بولوں, اس سے زیادہ ریکمینڈڈ زیارت ہمارے پاس نہیں ہے. یہ زیارت کا نام ہے زیارت آل یاسین. شاید آئی تھنک 10 سال پہلے میں نے ڈپٹی عظیم کے امام بارگاہ میں علی ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام جو خمسہ ہوتا ہے ربیع الاول, 2 ربیع الاول سے 7 ربیع الاول, 6 ربیع الاول تک, اس میں میں نے یہ بولا تھا, تو پورے لکھنؤ میں یہ پڑھی گئی تھی. اس زیارت کا نام ہے زیارت آل یاسین. ایکسٹرا آرڈینری زیارت, ایکسٹرا آرڈینری زیارت, اتنی اچھی زیارت ہے, اتنی اچھی زیارت ہے. آپ کیا کرو, روز پڑھو 40 دن, ایک جگہ پہ پڑھو, ایک وقت طے کر لو, ایک وقت طے کر لو اور ایک جگہ پڑھو, یہ زیارت پڑھو. تو تم تھوڑے دنوں کے بعد دیکھو گے کہ جیسے تمہاری اس محفل میں کوئی آ گیا, یو ول فیل اٹ, تم فیل کرو گے کہ امام تمہاری محفل میں آ گیا. پاسبلٹی ہے, چانسز ہے. ایسا نہیں ہے کہ امام آتا نہیں, 100% اگر تم خلوص کے ساتھ امام کو سلام کرے گا. اور پھر میں بار بار بول رہا, ایسا اس کو گرانٹیڈ مت لو. امام سے ملاقات کے لیے, ہر چیز کے لیے, ہر دعا کی ایکسیپٹنس کے لیے کنڈیشنز اپلائی ہوتے ہیں. سارے وہ کنڈیشنز پہ آپ پورے اتر رہے تو پھر امام سے ملاقات ہو. یہ نہیں کہ خالی زیارت پڑھو, جادو نہیں ہے, زیارت پڑھو آپ کا کام ہو گیا. اس کے بعد میں بیٹھ کے غیبت کروں کسی میں کسی پہ بہتان لگاؤں, میں رزق حرام کھاؤں. امام سے غیبت امام میں ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری, ابھی زیارت پہ بولتا, ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری یہ بھی ہے کہ آپ امام کا حق بھی ادا کریں. حق سمجھ رہے کیا ہے؟ خمس کا دینا, حرام سے بچنا. اگر ہم خمس ہی نہیں دیتے, بی بی کا حق ہی نہیں دیتے, امام زمانہ کا حق ہی نہیں دیتے, اس لیے کہ سہم امام ہے, سہم سادات, سہم امام ہی نہیں دیتے, پیٹ میں حرام بھرا ہوا ہے, اور میں پکار رہا ہوں میرے مولا میری مدد کرو, 100% مولا مدد کرتے. لیکن اگر تم کچھ نہیں کر رہے امام کے لیے, حرام کھا رہے, تو حرام کھانے سے امام سے ملاقات نہیں ہوتی, ذمہ داری پوری نہیں ہوتی ہے. میں خمس پہ تقریر نہیں کر رہا, اللہ کا شکر ہے میں خمس دیتا ہوں, میں خمس لینے والا مولوی نہیں ہوں. اللہ کا شکر ہے, پوری دنیا میں ڈٹ کے بولتا ہوں, اس لیے یہ میرا مشن ہے. جس کو دیتے دو, جان دیتے دو, جس مرجع کی تقلید میں, اگر آقا حسین شیستانی صاحب کی ہو, رہبر معظم سید علی خامنہئی صاحب کی, جس کی تقلید میں, تقلید ضرور کرنا, جس کی تقلید میں, اس مرجع کو دو. میں 1 روپیہ بھی میرے لیے سانپ اور بچھو ہے. میں آپ سے صرف یہ بول رہا ہوں, اس لیے کہ جب امام کی غیبت, امام کی ذمہ داریوں پہ میں مجلس پڑھ رہا, تو یہ میری ذمہ داری ہے, یہ ریسپانسبلٹی. اور میں ڈرتا نہیں ہوں, میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں, میرے مولا سے ڈرتا ہوں. اللہ دینے والا ہے, مولا دینے والا. اللہ نے بہت دیا, بہت دیا, بہت دیا, بہت دیا, الحمدللہ, اس کا شکر ہے, شکر ہے, شکر ہے, شکر ہے پروردگار کا. حق دو, پھر تمہارا رزق کبھی نہیں رکے گا. آئی ایم ویری اوپن, ویری اوپن. میں یوتھ کو بول رہا کہ تم کما رہے, تم کارپوریٹ کمپنیز میں جاب کرتے, تم ارن کرتے, تو تم کام کرو, امام کا حق دو. امام کا حق دو گے تو then you will meet your imam, then you will meet your imam, then imam will be happy with you. امام تم کو دیکھ کے مسکرائے گا جب ان کا حق دو گے. اور اگر کچھ نہیں دو گے اور بولو گے کہ میں مولا کا انتظار کر رہا ہوں, ہم یہیں رہ جائیں گے ہندوستان میں, امام ظہور کر جائے گا خدا نخواستہ. اگر تم کرو گے, you will believe, تم ایسا گرو کرو گے. تم اپنی لائف میں گرو کرنا چاہتے, تم اپنی لائف میں آگے بڑھنا چاہتے, تم چاہتے کہ تمہارا رزق کبھی نہیں رکے, تم یہ چاہتے کہ تمہارے گھر کی پریشانیاں دور ہو جائیں, تم یہ چاہتے کہ تم بڑی بڑی بیماریوں سے بچو, تم یہ چاہتے کہ مثال دے رہا کورونا وائرس سے بچو. بی بی زہرا کا حق ادا کرو, ان کا حق دو امام کو. اسی کے بعد آپ خود سوچو کہ میں امام کو جو ان کا حق ہے وہ تو نہیں دے رہا, اور میں بول رہا مولا میں آپ کا انتظار کروں. امام will say for what you are waiting for me, for what you are waiting for me, کیوں ویٹ کر رہے میرا, جو میرا حق ہے وہ تو نہیں دو گے. کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ امام ظہور کر جائے اور ہم امام آنے کے بعد ہم ایسا ہوگا کہ ہم امام کا حق مجھے نہیں, امام کو نہیں دیں گے, بولیں گے نو مولا میرے پاس تو نہیں بچ رہا. کس کو جھوٹ بول رہے یار؟ خمس کو 1 لاکھ روپے کا نام نہیں ہے, خمس 1 لاکھ روپے کا نام نہیں ہے. میں پوچھتا پورے ہندوستان کے جو مجھے سن رہا اس وقت, پوری دنیا میں جو جائے گی یہ میری مجلس انشاءاللہ, میں سب سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس سال بھر میں اپنے انڈین بھائیوں سے پوچھ رہا ہوں, کیا تمہارے پاس سال بھر میں انڈیا میں 5 روپے نہیں بچاتے؟ تم یو ڈونٹ سیو 5 روپیز, ڈونٹ یو سیو 5 روپیز. پھر پوچھ رہا
یوتھ کو پوچھ رہا ڈونٹ یو سیو 5 روپیز ان اے ایئر؟ ایک سال میں تمہارے پاس 5 روپے نہیں بچتے؟ کوئی ایسا انسان ہے اس وقت جو 5 روپے نہیں بچاتا؟ کوئی نہیں. ایک فقیر ہے اس کے بعد بھی سال میں وہ ڈیٹ کے اوپر 5 روپے تو بچتے ہوں. یار اگر 5 روپے بھی بچتے تو اس میں سے 1 روپیہ نکالو, جسٹ 1 روپی. خمس 1 لاکھ کا نام نہیں ہے, 1 روپے کا نام بھی ہے خمس. پھر بول رہا ہوں, خمس 1 لاکھ روپے کا نام نہیں, 1 روپی کا نام بھی خمس ہے. If you save 5 rupees, then just take out 1 rupee. 1 روپیہ نکالو. تم نے وہ 1 روپیہ نہیں نکالا, بلکہ تم نے پورے رمضان کے 30 روزے قبول کروائے, سال بھر کی نمازیں قبول کروائے, تم نے بیوی کا حق ادا کیا, زمانے کے امام کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی تمہارے لیے, تمہارے پیٹ میں حلال گیا, تم نے اپنے بچوں کو حلال کھلایا, تم نے اپنی بیوی کو حلال کھلایا, تم نے اپنے ماں باپ کو حلال کھلایا. اور اگر نہیں کرو گے, if you don't pay and you think کہ تم نے ذمہ داری پوری کی, غیبت امام میں, غیبت امام میں تمہاری ذمہ داری پوری ہو رہی نہیں ہو رہی. یہ شیعہ کی ریسپانسبل. شیعہ کو اس کو نہیں بولتے کہ جسٹ گھر میں بیٹھ کے بولو آئی ایم ویٹنگ فار مائی امام, آئی ایم ویٹنگ فار مائی. واٹ ڈو مین یو آر ویٹنگ فار امام؟ واٹ آر یو ڈوئنگ فار امام؟ غیبت امام میں ہم کیا کر رہے ہیں امام کے لیے؟ ہماری ریسپانسبلٹیز کیا ہے؟ ہماری ذمہ داریاں کیا ہے؟ میں خالی بیٹھ کے بول رہا ہوں مولا آئی ایم ویٹنگ فار یو. مولا بولتے, مولا بولیں گے خدا نہ خاصے ڈونٹ ویٹ فار می, ڈونٹ ویٹ فار می, فار واٹ یو آر ویٹنگ, یو آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ فار می. تم تو میرے لیے کچھ نہیں کر رہے. اب جملہ غور سے سننا. شیعہ اس کو بولتے جیسا ایک بیٹا, ایک لڑکا کسی کا اپنے ماں باپ کے سامنے, ہم جیسے ماں باپ کے سامنے کیسے اوبیڈینٹ بن کر, اطاعت گزار بن کر زندگی گزارتے. ماں باپ سامنے رہیں گے تو ہم کو ایسا ویسا کام کرتے. اللہ ہمارے ماں باپ کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ. ماں باپ کے سامنے ایک اطاعت گزار بیٹا کیسا رہتا؟ بالکل پرفیکٹ, جیسے ماں بول رہی, جیسے باپ بول رہا, ویسے ہی رہتا. غیبت امام میں, جملہ سنو, غیبت امام میں شیعہ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ایسی ہے جیسے ماں باپ کے سامنے اطاعت گزار رہتے, غیبت میں بھی ویسی اطاعت گزار رہو. یہ یاد رکھو, تمہارا امام پردے کے پیچھے ہے لیکن 24 گھنٹے تمہارے اوپر نگاہ ہے. میرا مولا مجھے دیکھ رہا. کوشش کرو دوستو, میں یوتھ کو بول رہا, پلیز بول رہا, ریکویسٹ کر رہا کہ حق بی بی زہرا نکالو تو امام تم سے خوش ہوگا. غیبت امام میں یہ ذمہ داری پوری. میں زیارت آل یاسین پہ بول رہا تھا. زیارت آل یاسین از دا موسٹ ریکمینڈڈ زیارت ان غیبت کبریٰ. ہر گھر میں پڑھیے, ہر گھر میں پڑھیے, ایک دفعہ پڑھو. میں بولا نا, ہر گھر میں پلیز میرا ایک جملہ غور سے سنو. ہر گھر میں اگر زیارت آل یاسین پڑھی جائے, وہ گھر بلاؤں سے, مصیبتوں سے, تکلیفوں سے بچ جاتا. وہ گھر ایک رحمت کا شیڈ بن جاتا. وہ گھر میں ایک بلیسنگ آ جاتی ہے اللہ کی. زمانے کے امام کی ایک نظر کرم ہوتی. میں تو یہی بولتا ہر مجلس میں جب بھی امام پہ پڑھتا کہ مولا ایک دفعہ نگاہ کرم کر دو, صرف ایک دفعہ دیکھ لو مولا. اگر میرا مولا ایک دفعہ دیکھ لینا تو تمہاری تقدیر بدل جائے, گھر کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں. اگر ایک دفعہ بھی دیکھ. لیکن کب دیکھیں گے مولا؟ جب تم اس کا کام کرو گے, جب غیبت میں اپنی ذمہ داری کو پورا کرو گے. صرف بیٹھ کے گاسپ کرنا, بیٹھ کے باتیں کرنا کہ میں تو بہت بڑا چاہنے والا ہوں. ارے بابا واٹ آر یو ٹیلنگ؟ تم بہت بڑے چاہنے والے تو واٹ آر یو ڈوئنگ فار امام؟ امام کے لیے ذمہ غیبت میں امام میں تم کر رہے کیا؟ کون سا کام کر رہے جس سے تمہارا امام راضی ہو رہا؟ تم نے کسی کو بتایا کہ یار امام کے لیے کام کرو؟ اس کے بعد 8ویں چیز بتاؤ, جب بھی صلوات پڑھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, یہ صلوات کمپلیٹ ہو گیا. جو صلوات کا ثواب ہے وہ مل جائے گا. جب آپ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ بولیں گے, آج ہم کتنے لوگ بولتے ہیں وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ, ہم آرام سے صلوات پڑھ رہے اٹھ جا رہے ہیں. کتنی مجلسوں میں آپ بیٹھ کے زور سے, اور وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ زور سے بولو, بآواز بلند بولو. کیوں بولو بآواز بلند؟ تو مجلس میں بیٹھے ہوئے, مجلس میں ذاکر نے, اب جیسا میں نے آپ کو صلوات پڑھوائی, ایک صلوات پڑھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد, آپ کی صلوات کمپلیٹ ہو گئی, آپ کو اجر مل گیا. لیکن تم جب وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ بولے, اس کا مطلب کیا ہے کہ مولا آپ جلدی ظہور کیجئے, مولا آپ جلدی ظہور کیجئے. ظہور کی دعا تم ہر صلوات کے ساتھ پڑھ رہے, جو ایک مومن کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری بتائی گئی.
مومن کی ایک ریسپانسبلٹیز میں سے ایک ریسپانسبلٹی بتائی گئی آخری زمانے میں اپنے امام کی ذمہ داریاں، جو ایک شیعہ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے غیبت امام میں، وہ ایک ذمہ داری. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ایک ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے ہماری. تو وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ بولنے سے کتنے فائدے دیکھو. اب وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ ایک دعا ہے. آپ جب کسی کو دعا، میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، جب آپ کسی کو دعا دیتے، کوئی بھی کسی کو دعا دیتے، تو جب آپ بولتے اللہ آپ کو اچھا رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، جب آپ بولتے، تو جس کو آپ دعا دیتے وہ آپ کو دیکھتا اور دیکھ کے مسکراتا اور بولتا یار اس نے میرے لیے دعا کی. اس کے بعد آپ بھی پلٹ کر اس کو بولتے کہ اللہ تم کو بھی سلامت رکھ. وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ ایک دعا ہے جو تم امام کے لیے کر رہے. تم یو پی میں، لکھنؤ میں، فتح پور میں، جہاں بھی بیٹھ کے سن رہے میری مجلس، پوری دنیا میں، تم نے وہاں بیٹھ کر اپنے گھر میں بیٹھ کے امام کے لیے صلوات پڑھی اور بولا اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم. جیسے ہی تم نے وہ اجل فرجہم کہا، امام نے پلٹ کے تم کو دیکھا. امام کی نگاہ پڑ جائے تو اور کیا چاہیے؟ مسکرا کے امام نے دیکھ لیا. شاعر کہتا ہے شے بدلتی نہیں تاثیر بدل جاتی ہے، شے بدلتی نہیں تاثیر بدل جاتی ہے، یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے، یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے. تقدیر کا بدلنا چاہتے ہو؟ صلوات پڑھو. روزانہ اپنے امام کی بارگاہ میں کم از کم منیمم 18 مرتبہ پڑھو. 100 مرتبہ پڑھو، 200 مرتبہ پڑھو، 110 مرتبہ پڑھو. میں تو آپ کو منیمم بتاؤں. یہ پڑھو. کیا پڑھو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اب پڑھ کے امام کی بارگاہ میں ہدیہ کر دو کہ مولا اللہ آپ کو سلامت رکھے کہ تم بیماریوں سے بچ جاؤ. اور پھر یہ بولو یہ سلوات، اب سن لو غور سے، پھر یہ بولو کہ میں یہ جو سلوات پڑھا وہ اپنے مرحومین کی طرف سے پڑھا، اپنے مرحوم باپ، ماں، دادا، دادی، نانا، نانی، رشتہ دار جتنے دنیا میں مرحومین، ان کے بہاف میں نے 18 مرتبہ سلوات پڑھ کے زمانے کے امام کی بارگاہ میں ہدیہ کیا. تو اس سے تمہارا رشتہ امام سے مضبوط ہوگا، اس سے تمہارا ریلیشن شپ تمہارے امام سے مضبوط ہوگا. اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ روز اگر تم سلوات کا ہدیہ بھیجو تو تمہاری جان پہچان امام سے ہو جائے گی. امام بولے گا یہ میرا چاہنے والا غیبت میں مجھے بھولا نہیں، یہ میرا چاہنے والا غیبت میں مجھے روز سلوات کا ہدیہ پیش کرتا. امام تم کو 18 مرتبہ سلوات پڑھو گے تو امام ایک دفعہ تو تم کو دیکھے گا. آپ سوچو کتنی بڑی بات ہے. اور کتنا ٹائم کیا جا رہا آپ کا؟ 1 گھنٹہ، 1-2 منٹ، یا 3 منٹ، 4 منٹ، اس سے زیادہ کیا ہے؟ 4 منٹ اگر تم اپنے امام کو 24 گھنٹے میں نہیں دے سکتے تو then what is the use of our life؟ پھر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اگر ہم 4 منٹ اپنے امام کو نہیں دے سکتے؟ اس لیے کہ آج جو کچھ ہے، بار بار بول رہا ہوں، جو کچھ نعمتیں، رحمتیں، صحت، عزت، جو کچھ میری زندگی ہے ہماری، وہ امام زمانہ فرزند زہرا کا صدقہ ہے، میرے مولا کا صدقہ ہے. اتنے گناہوں کے بعد بھی میرا مولا مجھے معاف کر دو. آج جو کچھ ہے، بولنے کی طاقت ہے، چلنا پھرنا ہے، صحت ہے، کھانا ہے، رزق ہے، فیملی ہے، گھر ہے، پیسہ ہے، یہ سب بھی امام زمانہ کا، بی بی زہرا کے اس بیٹے کا صدقہ ہے جو ہم کو دے رہا ہوں. آپ یہ یاد رکھو. ابھی شب قدر گزری، شب قدر میں آپ نے سورہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. یہ کون ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، کس کے اوپر آ رہے ملائکہ؟ ہر شب قدر میں یہ جو ملائکہ کا نزول ہو رہا وہ کس کے اوپر ہو رہا؟ فرزند زہرا پہ ہو رہا، آخری حجت پہ ہو رہا، اللہ کی حجت پہ ہو رہا، اللہ کی رحمت اور نعمت اور برکت پہ ہو رہا. اس دن تمہاری تقدیر بدلی. امام کا اپروول ہوگا تو تمہاری تقدیر بدلی. تو بس میری ایک ہی خواہش ہے، میں آخری حصے پہ آ گیا، 30-35 منٹ کی تقریر ہو گئی، تو میری ایک ہی خواہش آپ سے کہ یہ کرو، صلوات پڑھ کے ہدیہ کرو، زیارت آل یاسین ضرور پڑھنا. اس کے بعد ایک اور زیارت جو ہر وقت پڑھی جاتی ہے وہ ہے زیارت عاشورہ. یہ امام کی ریکمنڈڈ زیارت ہے، اس لیے میں بول رہا ہوں. زمانے کے امام نے اس زیارت، ہر زیارت مولا حسین کی ریکمنڈڈ ہے، کوئی غلط نہیں سمجھا. لیکن عاشورہ ایک ایسی زیارت ہے امام کی کہ جس کو زمانے کے امام نے 3 مرتبہ کہا عاشورہ عاشورہ عاشورہ. اسی لیے میں عاشورے کو بول رہا ہوں. پورے جو مجھے سن رہا اس وقت، کل صبح جمعہ ہے،
कल से स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। दुआ में तीन होमवर्क दिया, दुआ नुदबा, दुआ अहद, ज़ियारत आले यासीन, ज़ियारत आशिक, और हर रोज सलामती की नमाज जरूर पढ़ना, ये याद रखो, हर रोज पढ़ना। जुमे के दिन सलामती की नमाज जरूर पढ़ना। जुमे के दिन इमाम को 100 मरतबा सलवात पढ़ के वो दिन मेरे मौला का है, फ्राइडे का दिन, अहद गिफ्ट कर दो। उसके बाद देखो कि इमाम कैसे देता है। और शब जुमा की इंपॉर्टेंस के बारे में मुझे बोला गया। शब जुमा हमारे ये रात इमाम ज़माना के ज़ुहूर की रात है। शब जुमा भी बेइंतहा रहमत की रात, इससे बड़ी रहमत की रात है ही नहीं, इससे बड़ी कोई रहमत की रात है ही नहीं हफ्ते भर में। तो हफ्ते भर में जो रहमत की रात आ रही है वो शब जुमा की रात है। तो शब जुमा कोशिश करो। शब जुमा 2 चीज़ों से इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ इमाम की ज़ुहूर की रात है और एक हमारे मुर्दों की रात है। मरहूमीन के लिए बेहतरीन आमाल में से शब जुमा कि जिस रात को अल्लाह तुम्हारी ऊपर मुकम्मल तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे मरहूमीन के ऊपर रहमत को नाज़िल करता है। उसके बाद शब जुमा और एक इंपॉर्टेंट रात ये कि सारे मरहूमीन के दर्जात बुलंद होते हैं। हर शब जुमा को सारे मरहूमीन के अगर दर्जात को बुलंद करवाना है तो शब जुमा होती। 2 रकात नमाज शब जुमा की जरूर पढ़ो अपने मरहूमीन के लिए। नियत करो कि मैं नमाज मग़फ़िरत वालिदैन पढ़ता हूँ। ये नाम वालिदैन का, ये वो नमाज नहीं है जो रब्बे इग़फ़िरली वल वालिदी या वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब वाली नमाज नहीं। ये सिंपल नमाज दे रहा मैं आपको कि हर शब जुमा को ये 2 रकात नमाज पढ़ो। कौन सी नमाज? नियत करो कि मैं शब जुमा नमाज पढ़ती हूँ 2 रकात मग़फ़िरत वालिदैन क़ुर्बतन इल्लाह। इसकी पहली रकत में अलहम के बाद सूरह कुल हुवल्लाहु अहद, दूसरी रकत में अलहम के बाद सूरह इन्ना आतैनाकल कौसर है। वेरी सिंपल नमाज, फजर की नमाज की तरह। नमाज खत्म हुई, बीवी की तस्बीह पढ़ो। बीवी की तस्बीह पढ़ने के बाद हाथों को उठा के दुआ करो कि शब जुमा परवरदिगार तू मेरे माँ बाप को बख्श दे, मेरे दादा दादी नाना नानी, मैंने पूरी आपकी फैमिली, जितने आपके खानदान में, मैंने ग्रैंड पेरेंट्स को भी बख्श सकते। ये 2 रकात नमाज है। उसके बाद ये बोलो कि ये शब जुमा और ये करने के बाद शब जुमा का भी सदका जरूर देना अपने मरहूमीन के लिए। हमारे पास आमतौर पर शब जुमा में सदका नहीं देते। नियत करना ये नियत करना कि मैं शब जुमा का सदका दे रहा हूं, शब जुमा का मैं सदका दे रहा हूं। वेरी इंपॉर्टेंट, शब जुमा का सदका। आप ये नियत करो कि मैं शब जुमा ये सदका देती हूँ। आप एक रोटी दो, मैं बहुत सिंपल सदका दे रहा हूँ, एक रोटी दो, लेकिन दो शब जुमा के लिए। और ये नियत करके दो कि जितने मरहूमीन हैं, माँ बाप भाई बहन दादा दादी नाना नानी परदादा, जितने लोग, उन सब के लिए शब जुमा का सदका ऐसा मरहूमीन के दर्जात को बुलंद कर दो। शब जुमा हर रूह, हर मरने वाला तुम्हारे घर पे, बाप बेटे के पास आता है, माँ बेटी के पास आती है, बेटे के पास आके कहती है बेटा गिव मी समथिंग, कुछ दे दो। तो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट कि शब जुमा को इग्नोर मत करो, इंतजार करो शब जुमा का, वेट करो मगरिब से लेकर सुबह फजर तक। ये पूरा वक्त जो है एक रहमत का वक्त है। अल्लाह ने हफ्ते में ये रात रखी सिर्फ इसलिए कि ये रहमत की रात है। कोशिश करना और शब जुमा का सदका और जुमे की सुबह मेरे इमाम ज़माना की सुबह। बस मेरा वक्त हो गया। अल्लाह इस मरहूम के दर्जात को बुलंद करे कि जिनकी ईसाल सवाब की भी यह मजलिस है और इनके अहले ख़ानदान को की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करें। और आखिरी बात बोलता इमाम से कि इमाम को अरीज़ा लिखा करो। सिर्फ 15 शाबान को अरीज़ा नहीं लिखना। फिर बोल रहा हूँ, सिर्फ 15 शाबान के लिए अरीज़ा नहीं है। अरीज़ा तुम हर रोज़ लिख सकते। मैंने लिखा, अगर आपको चाहिए वो अरीज़ा तो मैं आपको, आप व्हाट्सअप करना मुझे, मैं आपको अरीज़ा भेजूँगा। मैंने लखनऊ में दिया है ये अरीज़ा। ये इतना अजीब अरीज़ा। किताब का नाम दे रहा मैं गौहर यगाना। आपको लखनऊ में अब्बास बुक डिपो में कहीं भी मिल जाएगी। ज़माने के इमाम की बेहतरीन किताब गौहर यगाना। गौहर यगाना के पेज नंबर 400 से 401 तक शायद ये अरीज़ा है। पेज नंबर 400 400 से 401 तक ये अरीज़ा है। ये अरीज़ा लिखो। अगर आपके पास नहीं है तो लेट मी नो, आई सेंड इट टू यू। अरीज़ा, अच्छा ये अरीज़ा फिर क्लियर कर लूँ बात। ये जो गौहर यगाना का मैं अरीज़ा आपको बता रहा, ये अरीज़ा सिर्फ मुसीबत में, सख्त मुसीबत है तो लिखना, नहीं तो नॉर्मल आप एक वाइट पेपर पे लो, एक वाइट पेपर लो, हर जुमेरात को रात में अरीज़ा लिखो और पानी में डाल दो। अगर पानी में नहीं डाल सकते तो दफन कर दो, कोई मुश्किल नहीं। घर के अंदर खोद के, मिट्टी है, आंगन है घर में, खोद के उसमें दफन करो। हर हफ्ते लिखो, हर मुसीबत में लिखो।
اب یہ آج کا زمانہ یہ کرونا وائرس کا زمانہ, لکھو مولا کو عریضہ, مولا سے رجوع کرو, زمانے کے امام کو بولو مولا دور ازا قریب ہے, آپ وارث حسین ہیں, وارث ازا, آپ اس وائرس کو دور کر کے عزاداری کی, جیسا ہر سال عزاداری جس شان و شوکت کے ساتھ عزاداری ہوتی مولا, جس شان و شوکت کے ساتھ مجلسیں ہوتی, اسی طرح یہ سال بھی شان و شوکت کے ساتھ اپنے مظلوم جد کی عزاداری کروا دو پوری دنیا میں, راستے کھول دو, معجزہ دکھا دو. مولا چاہے تو ایک لمحے میں یہ وائرس چلے جائے گا, ویکسین آ جائے گا, سارے لوگ بچ جائیں گے. عزاداری کے لیے ضرور عریضہ لکھو. گوہر یگانہ کا کتاب کا ایک عریضہ ایکسٹراڈنری, لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی, ہیپی میرڈ لائف نہیں ہے, گھر میں پرابلمس ہے, رسک ہے, بیماری ہے, کچھ بھی, اس کے لیے عریضہ. زمانے کے امام کا یہ عریضہ تمہارے رشتے کو مضبوط کرتا. ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. بس آخری بات بولا, مجلس ختم کرنا. روزانہ رات میں لڑکا لڑکی عورت مرد سب کو بول رہا, روزانہ رات میں کیا کرو, سونے سے پہلے, بیفور یو گو ٹو بیڈ, بیفور یو گو ٹو بیڈ, آپ سونے کے لیے بیڈ پہ جا رہے ہیں, میری طرف دیکھو, لک ایٹ می, اپنے ہاتھ کو ایسا کرو, سر کو چھو رکھ کے بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم یا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. کتنی دیر ہوئی؟ 18 سیکنڈ, 20 سیکنڈ, 25 سیکنڈ, 27 سیکنڈ, اس سے زیادہ ہوا؟ 1 منٹ بھی نہیں ہوا یار, 1 منٹ بھی نہیں ہوا. سونے سے پہلے اپنا سر پہ ہاتھ رکھ کے اپنے امام کو سلام کر کے سو جاؤ. اس کا فائدہ بتاؤں آپ کو, اگر تم نے امام کو سلام کیا, امام نے جواب سلام دیا, امام نے جواب سلام دیا, سلام واجب نہیں ہے, جواب سلام واجب ہے. امام نے جواب سلام دیا, اور جواب آپ جب کسی کو دیتے ہیں تو اس کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں. ایسا نہیں کرتے کہ کوئی سلام کرے تو آپ یوں کر کے جواب دے رہے, نہیں کرتے ایسا. غریب بھی سلام کرے گا تو آپ اس کو دیکھتے ہیں, امام دیکھ لے تو رات تمہاری حفاظت کے ساتھ گزر گئی. کیا بول رہا یار بھائی, کیا بول رہا بھائی آپ کو. رات میں سلام کرو گے تو پوری رات کا پروٹیکشن ہے, پوری رات کی حفاظت ہے تمہارے. امام کو سلام کر کے سو, امام سے رشتہ مل گیا تم کو, صحت ہو گئی, زندگی ہو گئی. امام نے تم کو پلٹ کے کہا علیہ کا سلام, اللہ اس پہ بھی رحمت نازل کرے. صبح اٹھو, بستر سے جب اٹھو نماز فجر کے لیے تو سر پہ ہاتھ رکھ کے بولا السلام علیکم یا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. بس پورا دن تمہارا امام سے نکل جائے گا. گھر سے باہر نکلو, جب جاب کے لیے جانا, جاب کے لیے, بزنس کے لیے جب تم گھر سے باہر جانا تو تم یہ سلام کر کے جانا, امام کو سلام کر کے جاؤ. یا یہ بولا السلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب. پھر بولا السلام علیکم یا غریب الغربا. پھر اپنا ہاتھ رکھ کے بولا السلام علیکم یا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. یہ سلام تمہاری زندگی کو بدل دے گی. یہ سلام, اور یہ جب سلام کرو تو بولو, اب غور سے سننا, بس میں کیا کروں, بعد میں بات نکل رہی, بس آخری جملے. یہ سلام جب تم کرو گے نا, بلیو می, اس کے بعد تم یہ بولنا کہ یہ سارے سلام میں اپنے ماں باپ کی طرف سے کیا, میرے مرحوم ماں باپ کی طرف, اس کا ثواب میرے مرحوم ماں باپ کو دے دو. آن بیہاف آف مائی پیرنٹس میں نے کیا, آن بیہاف آف مائی سارے مرحومین میں نے کیا, دادا دادی نانا نانی سب کی طرف سے. میں نے مولا حسین کو, زمانے کے امام کو, ان کو بھی اجر ملے گا, آپ کو بھی اجر ملے گا. بس مولا آباد رکھے. مولا جس مرحوم کے لیے میں یہ مجلس پڑھ رہا, اللہ ان کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ, اور مجلس کرانے والوں کی توفیقات میں اضافہ کرے. مولا آپ کو سلامت رکھے. بس دوستو, مولا حسین کا غم ایک ایسا غم ہے, ایک ایسا غم. اگر آپ لوگ شوز پہن کے بیٹھ کے میری یہ مجلس سن رہے تو شوز اتار دو, جوتے اتار دو. اگر چپل پہن کے بیٹھ کے سن رہے تو چپلیں اتار دو. اس لیے کہ میں مصائب پڑھ رہا, بس 2-3 منٹ مصائب پڑھوں گا. مولا آباد رکھے, مولا خوش رکھے. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب ہم مولا حسین کا مصائب پڑھتے ہیں تو ہماری مادر امام حسین, مادر حسنین, میری مظلوم شہزادی آتی ہے اور آ کے بی بی پرسہ لیتی ہے. بی بی کچھ نہیں مانگ رہی, بی بی ہم سے کچھ نہیں مانگ رہی. یہی کہا تھا, بابا میرے بچے پہ روئے گا کون بابا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ بیٹی, اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جو تیرے حسین کا ماتم کرے گی. تو اس وقت شہزادی نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی تھی کہ پروردگار میرے حسین کے رونے والوں کو سلامت رکھ. بس میں نے مجلس ختم کر دی. دوستو, یہ رات شب جمعہ کی رات ہے. عاشورے میں, عاشورے کا دن جمعے کو پڑا تھا, اور شب جمعہ جو ہے شب عاشور تھی. وہ رات کہ جس رات کو بی بی زینب بار بار ایک جملہ کہہ کے دل سے آواز نکلتی تھی
کہ اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب۔ ہر بیوی کی یہ دعا تھی کہ یہ رات نہ ڈھلے، اس لیے کہ یہ رات ڈھلے گی تو صبح قیامت کی صبح آ جائے گی۔ یہ رات کی ایک روایت پڑھ کے میں مجلس کو تمام کر رہا کہ آدھی رات ہو گئی، مولا حسین ایک ایک کے خیمے میں جا رہے تھے۔ جب جناب لیلا کے خیمے میں گئے تو دیکھا کہ ماں ایک چراغ جل رہا، علی اکبر ماں کے زانو پہ لیٹے ہوئے ہیں اور ماں اپنے ہاتھوں سے علی اکبر کے زلفوں کو سنوار رہی اور بار بار یہ کہتی تھی کہ ہائے یہ میرا لال، ہائے یہ چاند سا چہرہ کل خون و خاک میں مل جائے گا۔ جب بی بی زینب کے خیمے میں گئے تو دیکھا کہ اون و محمد سامنے اور بار بار بچوں کو جناب جعفر طیار اور امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جنگ کے واقعات سنائے۔ بچے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آستینوں کو الٹ کے کہتے ہیں کہ اماں کل اجازت دلوائیے، پھر دیکھیں کہ اب جنگ کیسے لڑیں۔ جناب قاسم کے خیمے میں گئے تو دیکھا کہ ام فروہ جناب قاسم سے کہہ رہی تھی کہ میرے لال کل قربانی کا دن ہے، میدان میں جانا تو واپس نہیں آنا، روز محشر مجھے فاطمہ کو صورت بتا۔ عزیزو ان سارے خیموں سے جب حسین رباب کے خیمے میں گئے تو عجیب منظر دیکھا کہ میرے مولا حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حسین نے دیکھا کہ رباب علی اصغر کے جھولے پہ اپنے سر کو رکھ کے کہہ رہی کہ میرے لال کل ہر ماں اپنی بچے کی قربانی پیش کرے گی، لیکن تم اتنے چھوٹے ہو کہ تم میدان میں بھی نہیں جا سکتے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر بی بی رباب سے یہ کہوں کہ بی بی آپ کا بیٹا وہ جنگ لڑے گا کہ لوگ علی اکبر کی جنگ بھول جائیں گے۔ اس طرح رات ڈھلی، آدھی رات کے بعد میں نے مجلس ختم کر دی۔ آدھی رات کے بعد میرا مولا حسین خیمے سے باہر آیا، میدان کی طرف جا رہے تھے۔ مولا نے یہ محسوس کیا کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے، پلٹ کے دیکھا امام کا ایک چاہنے والا صاحب یہ حسین آنے لگا۔ حسین نے اس سے کہا کہ کیوں آ رہے ہو؟ تو کہا کہ مولا زمانہ پورا شوب ہے، آپ اکیلے جا رہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ ہو گیا۔ مولا کو اس کو بتانا تھا، یہ مشیت الہی تھی۔ امام نے اس سے کہا کہ آجا میرے ساتھ۔ چلتے چلتے امام نے ایک جگہ بتائی اور جگہ بتا کے کہا تو جانتا ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ تم جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں مولا میں نہیں جانتا۔ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے گا۔ عزیزو پھر آگے بڑھے، کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا قاسم گھوڑوں سے پامال ہوگا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے اون و محمد گھوڑے سے زمین پر آئیں گے۔ پھر ایک منزل پہ جا کے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے عباس کا پہلا شانہ قطع کیا جائے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے عباس کا دوسرا شانہ قطع کیا جائے گا۔ پھر ایک جگہ بتا کے کہا یہ وہی جگہ ہے جہاں زخموں سے چور ہو کے عباس گھوڑے سے زمین پر آئیں گے۔ پھر امام چلے، بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ پھر ایک بلندی پر گئے اور بلندی پہ جا کے کہا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میں اپنے علی اصغر کے لیے پانی مانگوں گا، لیکن میرے بچے کو پانی نہیں ملے گا بلکہ ظالمین میرے بچے کو ذبح کر دیں گے۔ عزیزو یہ بتاتے بتاتے راوی کہتا ہے کہ امام ایک نشیب کی طرف گئے اور جا کر اس سے کہا کہ تو یہی ٹھہر جا۔ مولا حسین نیچے اترے، کہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے امام حسین کی آواز سنی، ان کے ساتھ ایک بی بی کی آواز سنی۔ جب حسین اوپر آئے تو میں نے پوچھا مولا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا کہ بھائی یہ وہ جگہ ہے کہ جب میں گھوڑے سے زمین پر آؤں گا۔ میں نے بڑی آسانی سے یہ جملہ بول دیا۔ عزیزو حسین گھوڑے سے زمین پر کیسے آئے؟ جب آخری لمحہ آیا تو کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا۔ ارے جس کے پاس کچھ نہیں تھا ان کی جھولیوں میں پتھر بھرے ہوئے تھے اور وہ حسین پر پھینک رہے تھے۔ حسین بار بار ایک جملہ کہتے تھے کہ اماں میری مدد کو آئیے۔ فاطمہ کی آواز تھی کربلا کے میدان میں۔ جب اس کے بعد اشراوی نے پوچھا مولا یہ تو آپ نیچے آئیں گے لیکن یہ بی بی کون تھی جس سے آپ گفتگو کر رہے تھے؟ امام نے کہا یہ میری ماں فاطمہ تھی جو رات سے کربلا کے میدان میں آ گئی تھی، صرف اس لیے کہ اپنے بالوں سے اپنی زمین کو صاف کر رہی تھی کہ ارے یہاں میرا حسین گھوڑے سے زمین پر آئے گا، کہیں کوئی پتھر نہ چل جائے۔ الہی و سیدی و مولایا، پروردگار میرے مولا حسین کی مصیبتوں کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی مجلس کو قبول کر لے۔ یہ مجلس بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ پروردگار یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ جنت البقیع، جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر۔ فرزند زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ، ان کے صدقے میں سارے مولا کے چاہنے والوں کو سلامت رکھ۔ آج شب جمعہ ہے، پروردگار سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، بالخصوص ان سارے مرحومین، اور میں ایک نام بتا رہا آپ کو، سید نسیم احمد ابن جلیل احمد فتح پوری کو کے درجات کو بلند فرما۔
اللہ میرے مولا حسین کے نام پہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، دنیا بھر میں شیعت کی حفاظت فرما، امام زمانہ کو سلامت رکھ، ان کے صدقے میں سب کو سلامت، امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، اس کرونا وائرس سے سارے مولا حسین کے چاہنے والوں کی حفاظت فرما۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر سید نسیم احمد ابن جلیل احمد فتح پوری کے لیے پڑھ کے پلیز۔ یہ کرنا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا، لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا، لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا، اس ضعیفی میں میرا اکبر جوان مارا گیا، لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا، اس ضعیفی میں میرا اکبر جوان مارا گیا، لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا، ایک بیٹے سے جڑی تھی ماں کی ساری کائنات، ایک بیٹے سے جڑی تھی ماں کی ساری کائنات، آج لیلا کے لیے سارا جہاں مارا گیا، لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا، غمزدہ بھائی زمین کو دیکھتا ہی رہ گیا، غمزدہ بھائی زمین کو دیکھتا ہی رہ گیا، جب یہ قاتل نے کہا اکبر یہاں مارا گیا، لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا، ہائے غربت 3 دن کی پیاس کا مارا ہوا، ہائے غربت 3 دن کی پیاس کا مارا ہوا، نہر اور خیموں کے بالکل درمیان مارا گیا، لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا، اب دعاؤں سے کوئی لیلا کا ناتا ہی نہیں، اب دعاؤں سے کوئی لیلا کا ناتا ہی نہیں، جس کو جینے کی دعا دیتی تھی ماں مارا گیا، لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا،
ایک نظر قاصد کو دیکھا اور اکبر سو گئے، ایک نظر قاصد کو دیکھا اور اکبر سو گئے، آمد مہماں ہوئی اور میزباں مارا گیا، لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا، اہل غم سینوں پہ اکبر ہاتھ اپنے مار کر، اہل غم سینوں پہ اپنے اکبر ہاتھ اپنے مار کر، اہل غم سینوں پہ اکبر ہاتھ اپنے مار کر، اہل غم سینوں پہ اکبر ہاتھ اپنے مار کر، کہہ رہے ہیں ظلم کا نیزہ یہاں مارا گیا، لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا، اس ضعیفی میں میرا اکبر جواں مارا گیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ صدقے میں محمد وآل محمد کی ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرمائے، اور ایک بار پھر ہم دعا کرتے ہیں کہ اس تمام مجلس کا اور اس تمام ماتم کا اور اس تمام سلام سوز و سلام کا ثواب مرحوم جناب سید نسیم احمد ابن سید جلیل احمد فتح پوری صاحب کو جائے، اور ان کے تمام، اور اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے لواحقین ہیں جو اس وقت مرحومین ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں، حضرت آدم سے لے کر اب تک جتنے بھی مرحومین ہیں، اور بالخصوص اہل خانہ کے جنہوں نے یہ مجلس برپا کی، ان کے تمام مرحومین کو اس کا اصالِ ثواب پہنچے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔